जादू अगर किसी पे हुआ है तो उसकी अलामात क्या क्या होती है? जादू की अलामात 1900 से भी ज्यादा है कि ख्वाब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, ख्वाब में डरते हैं, ख्वाब में जानवर देख लिए, कोई हराम जानवर देख लिए। जिस मकसद के लिए जादू किया जाता है उसकी अलामात भी उसी हवाले से होंगी। इतनी मर्जी मेडिसिन खा लें 1% भी फर्क नहीं पड़ता। घर की छत पे कोई जानवर गोश्त का टुकड़ा मिल गया, कुछ तवीज मिले हैं, सुइयां मिली हैं। नॉर्मल चीज नहीं है ये, जादू जिन्नात के मसले मसाइल हैं, कभी भी रूटीन में नहीं लेना चाहिए और अपना इलाज मुआवजा करवाना चाहिए। खवातीन के मामलात होते हैं स्पेसिफिक डेज के हवाले से, तो वो फौरन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग गोश्त खाते हैं, गोश्त खाया, हड्डियां छोड़ दी और वो सारी रात पड़ी नहीं, क्या ये भी खतरनाक होता? अपने किचन की प्रॉपर सफाई करें, रोजाना की रोजाना रात को किचन को साफ करके सोएं। इसी तरह जो घर के वॉशरूम है वहाँ पे एक बड़ी खास एहतियाती तदाबीर है कि उनको ज्यादा से ज्यादा साफ रखने की कोशिश करें। ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं कि हम जादू से बच सकें? सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ के अपने हाथों पे दम करके सोया करते, बंदा हर तरह के जादू जिन्नात से महफूज हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा कॉमन टॉपिक है। हर बंदे को ये लगता है कि उस पर जादू हो गया है, हर दूसरे बंदे को ये लगता है कि उसको नजर लग गई है। किसी का कारोबार बंद होता है तो उसको लगता है कि उसको शायद किसी ने जादू कर दिया है या उसको नजर लग गई है। ये सारे मामला होते क्या है, कितने % हकीकत होती है कि जादू होता है, कितने % बाकी के मेडिकल मसाइल होते हैं या कोई और मसला होता है, ये जानने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब रुखसार लतीफ साहब को। रुखसार साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी वालेकुम सलाम असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक दफा फिर इन्वाइट किया। इंशाल्लाह आज हम आपके इस टॉपिक पे भी रोशनी डालते हैं। रुखसार साहब, ये बड़ा ही कॉमन मसला है क्योंकि आप भी इसको डील करते रहते होंगे, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। हर बंदे को ये लगता है कि मुझ पे ना किसी ने जादू करवा दिया और वो जरा सी कुछ सिम्टम्स ऐसी आती हैं तो उसको ये लगने लगता है कि मुझ पे जादू हो गया है। लोग अक्सर हमने देखा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम पे किसी ने जादू करवा दिया है, हमें नजर लग गई है। ये सारा मामला क्या है, जरा पहले ये बताएं कि जादू अगर किसी पे हुआ है तो उसकी अलामात क्या क्या होती हैं? देखिए सबको, ये बड़ा अच्छा आज आपका टॉपिक है, इसमें मैं गुजारिश करता चला जाऊं कि इसकी बेशुमार जो इसकी अलामात हैं वो बेशुमार हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी एक जादू जिन्नात का मरीज है, ठीक है, सबसे पहले जो उनकी अलामात शुरू होती हैं उनके ख्वाब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कि वो ख्वाब में डरते हैं, ख्वाब में जानवर देख लिए, कोई हराम जानवर देख लिए जो उसके पास पीछे पड़े हुए हैं, आप आगे भाग रहे हैं, सही, इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं वो जादू की अलामात में आ जाती हैं। ठीक। इसके अलावा अगर जादू की अलामात को हम उसमें देखें तफसील में तो वो तो 1900 से भी ज्यादा है। अच्छा अच्छा, इसके अलामात अब ये होता है, मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। अब इसमें ये होता है कि जिस मकसद के लिए जादू किया जाता है, ठीक है, उसकी अलामात भी उसी हवाले से होंगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक जादू किया गया आपकी किडनी पे, ठीक है, उसके सिम्टम क्या होंगे कि आपको पेन होना शुरू हो जाएगी किडनी में एक वक्त के साथ, ठीक है, उसमें किडनी स्टोन आ सकता है। उसी तरह से अब मेडिसिन लेते हैं तो आपको आराम नहीं आता, यानी कि वक्ती तौर पे अफाका होगा, जैसे वो पेन किलर का खत्म हुआ उसके बाद दोबारा से वही हो गया। ठीक, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात हमारे लोग आके हमें ये बताते हैं कि भाई जितनी मर्जी मेडिसिन खा लें 1% भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके साथ जैसे आपको मैंने बताया कि नींद बहुत अहम रोल है कि बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ये सारी जो चीजें। अब इसी तरह से एक अगर जादू किया गया आपके कारोबार पे, अगर आपकी कोई शॉप है उसके ऊपर अगर कोई जादू किया गया तो उसमें ये होता है कि आपके इर्द गिर्द भी वही शॉप्स है, वही लोग बैठे हैं, वही सामान बेच रहे हैं, वही सारा, वही आपकी कीमतें हैं, लेकिन आपकी दुकान पे कोई नहीं आता। ठीक, जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी कमा के जाते हैं। आप कहते हैं कि यार वही चीजें हैं, वही सारा कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं मेरी इसकी डील बनती। सही, जो भी कस्टमर आता है वो उसी तरह से वापस चला जाता है। तो रिज़्क की बंदिश, अच्छा, ये रिज़्क की बंदिश की अलामत है। इसके अलावा सेहत के हवाले से ये बंदिश होगी रिज़्क के हवाले से कि आपका सुबह अपने ऑफिस जाने को दिल नहीं करेगा। जब आप सुबह का टाइम होता है, अक्सर आके हमें लोग बताते हैं कि जैसे ही सुबह का टाइम होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि बेशुमार पत्नी इतनी नींद कहाँ से आ गई है, ऐसी है, मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है, मुझे पत्नी क्या होना शुरू हो जाता है, कंधे भारी रहना, लोग कहते हैं कंधे भारी रहना, फिर मैं घर से निकलता हूँ बल्कि थोड़ा सी दूर जाके फिर वापस आ जाता हूँ। ठीक, ये सारी चीजें जादू की अलामात में आती हैं जब आपकी रिज़्क के हवाले से बंदिश है। इसी तरह से एक बड़ा मशहूर वाक़या है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी केस हमारा बड़ा मशहूर भी हुआ था। सही,
شاد باغ کے علاقے میں ایک گوشت کی دکان تھی. اچھا. اب اس میں یہ ہوا کہ اب آمنے سامنے دکان ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لڑکا پہلے اپنے استاد کے پاس کام کرتا تھا, اس کی دکان سامنے تھی. اب اس نے جب اپنی دکان شروع کی تو 2-4 سال بڑا اس کے اوپر عروج آیا. وہ کہتا ہے کہ ہم ڈیلی کے الحمدللہ 4 سے 5 جانور سیل کرتے تھے. صحیح. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دم سے کہتا ہے یار ہمارا وہ کام کم ہوتا کسٹمر کم ہونا شروع ہوئے, میری اپنی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی, اور ایک موقع پہ جا کے ایسا ہو گیا کہ میرا ایک جانور میں کسی سے منگواتا تھا اور وہ بھی سیل نہیں ہوتا تھا. اچھا. پھر اس کی ایک اور جب معاملہ اس کا مزید سنگین ہوا تو وہ اس طرح سے ہو گیا کہ جب گوشت صبح لٹکاتا تھا, ٹھیک 2-4-5 گھنٹے کے بعد اس کے اندر اس کو ایسے لگتا تھا جیسے کیڑے چل رہے ہیں. لوگ لے کے جاتے تھے گوشت اور پھر 2-3 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد پھر واپس لے آتے تھے کہ بھئی آپ کا تو گوشت خراب ہے. وہ کہتا ہے وہی مارکیٹ, وہی جگہ جہاں سے میں گوشت لے رہا ہوں, وہیں سے وہ دوسرے لوگ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میرا گوشت خراب ہو جاتا ہے, باقی بیچ کے جاتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے بڑے بے شمار معالجوں سے رابطہ کیا. یہ پہلے بھی میں نے واقعہ ایک چینل پہ بیان کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں سے رابطہ کیا, کسی نے میرا بتایا تو وہ میرے پاس آئے. الحمدللہ ان کا ہم نے علاج کیا اور وہ ان کا گوشت بھی ٹھیک ہو گیا, دکان بھی ٹھیک ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو اس کا استاد تھا اس نے وہ جادو کیا تھا. اچھا. یہ ابھی آپ نے کیونکہ گوشت کا ذکر کیا تو یہ بڑا ایک لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارے گھر کی چھت پہ کوئی جانور کا گوشت کا ٹکڑا مل گیا, یا جو ہے وہ اپنا ہمارے گھر کے کسی بھی کونے سے گوشت کا ٹکڑا ملا ہے, کچھ تعویذ ملے ہیں, سوئیاں ملی ہیں, اس طرح کے بڑے لوگ جو ہیں وہ سوال لے کے آتے ہیں. تو یہ والا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے آ جاتے ہیں اسد بھائی, اکثر ہم نے سنا ہے کہ گھروں کی چھت پہ آ گیا, میں باہر نکلا میری گاڑی کے اوپر گر گیا یا گھر کے سین میں آ کے گر گیا. یہ نارمل چیز نہیں ہے, نارمل چیز نہیں ہے. یہ جادو جنات کے مسئلے مسائل ہیں اور اس کا مطلب ہے کوئی آپ کے ساتھ شرارت کر رہا ہے. صحیح. اس چیز کو کبھی بھی روٹین میں نہیں لینا چاہیے اور اپنا علاج معالجہ کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور باقی جیسے آگے آپ سمٹمز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائے, جب انسانی جسم کے اوپر کوئی جادو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے سمٹمز پھر آتے ہیں. ایک تو بیسیکلی جو میں 4-5 چیزیں یہاں پہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ خواتین کے معاملے, جیسے خواتین کے معاملات ہوتے ہیں اسپیسیفک ڈیز کے حوالے سے, وہ فوراً ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پہلے اس طرح کے معاملات ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے کبھی زندگی میں, اب یہ ایسے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ سمٹم آ جاتا ہے, نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جسم کے اوپر نیلے نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ نحوست طاری ہو جاتی ہے. گھر میں کسی نہ کسی جگہ سے اسمیل آئے گی کہ جی ہم ادھر بیٹھے ہیں, اتنی گندی اسمیل پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے. وہ اسمیل گٹر کی بھی ہو سکتی ہے, وہ اسمیل بعض اوقات مردار جانور کی بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں, اور بعض اوقات کچھ لوگوں پہ گھروں کی یہ جو لائٹس, ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, کہتے جی ہم اتنے زیادہ منتھلی طور پہ یا 2 ماہ میں بلب لگا چکے ہیں, بلب جل جاتے ہیں, بلنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی اسی کیٹیگری میں چیز آتی ہے. اسی والے سے ہمارے کچھ لوگ دوست احباب یہ آتے ہیں کہ رات کو ہمارے گھر میں ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں. صحیح. کہ ایسے جیسے کوئی چیز کیل ٹھوک رہی ہے, ہم نے سارا جا کے دیکھا, آس پاس بھی دیکھا, ہمیں کوئی چیز ایسی ملتی نہیں ہے. تو یہ بھی جنات کی شیطانیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے میرے پاس ایک ایسا بھی کیس آیا, یہ DHA میں ہمارے پاس ہی رہتے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں بھائی جان کہ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا جو گھر کا شیشہ ہے اس کے اوپر ایسے ہاتھ کے وہ نشان پڑے ہوتے ہیں. اچھا. کہ نشان پڑے ہوتے ہیں, کبھی وہ بلڈ کے ہوتے ہیں, کبھی وہ مٹی کے ہوتے ہیں, کہ ایسے جیسے کوئی نوچ کے گیا شیشے کو. تو یہ ساری جادو جنات کے حوالے سے اور جنات کے مسئلے مسائل ہیں. اسی طرح سے ایک اور بڑا مسئلہ مسائل آج کل ہمارے تک پہنچ رہا ہے کہ ہم لوگ, ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں, ہماری جو گھر کی خواتین ہیں, وہ اسد بھائی کچن کو صاف کر کے نہیں سوتے. اچھا. کھانا کھایا, ادھر ہی برتن پڑے ہیں, ٹھیک ہے, دھونے والے, ادھر ہی ڈسٹ بین پڑی ہے, بھری پڑی ہے, وہ رات کو سو جاتے ہیں. یہ جو اس طرح کی مخلوق ہے, یہ پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. وہ اپنی خوراک کی تلاش میں ایسی جگہوں پہ آ جاتے ہیں. یہ جو مطلب اکثر لوگ گوشت کھاتے ہیں, گوشت کھایا, ہڈیاں چھوڑ دیں اور وہ ساری رات پڑی نہیں, یا یہ بھی خطرناک ہوتا ہے؟ یہ بالکل خطرناک ہوتا ہے. جو بھی دیکھیں یہ جنات کی خوراک میں سے شامل ہے, یعنی کہ ہڈیاں وغیرہ اور اس طرح کی. تو ان چیزوں سے بڑا اوائڈ کرنا چاہیے, فوراً ان کو سائڈ پہ لگا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کچن کی خاص طور پہ اکثر جو یہ لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ رزق میں بندش,
جی جی کاروباری معاملہ ڈسٹرب ہو گئے, رزق آنا بند ہو, دیکھیں اپنے کچن کی پراپر صفائی کریں, روزانہ کی روزانہ رات کو اس کو کچن کو صاف کر کے سوئیں. بلکہ ہمارے ہاں تو میں نے کچھ خواتین کو دیکھا ہے وہ رات کو باقاعدہ کوئی نہ کوئی خوشبو وغیرہ اچھا کہ کچن کا اہتمام کر کے سوتی ہیں, صحیح کیونکہ وہ آپ کی روزی روٹی ہے, آپ کی کھانے پکانے کی جگہ, تو اس چیزوں پہ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو گھر کے واش روم ہیں وہاں پہ ایک بڑی خاص احتیاطی تدابیر ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کریں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن کے واش روم وہ باقاعدہ طور پہ صاف نہیں ہوتے وہ بھی نیگیٹیوٹی کا مسکن بن جاتے ہیں. اکثر آتی ہیں ہمارے پاس بھی خواتین, وہ کہتی ہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوتی ہوں, جب میں اپنے واش روم میں جاتی ہوں تو میں پکڑی جاتی ہوں. اب آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں, اگربتی بھی لگا رہے ہوتے ہیں, خوشبو بھی لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن واش روم کا ہم اہتمام نہیں کرتے, ادھر ہم کیا لگائیں؟ ایک سوال پوچھا جاتا ہے ہم سے وہاں کا یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پہ آپ اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. صحیح, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. ہمارے روم فریشنر آج کل آئے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی نو ایشو, لیکن وہاں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے گھر پہ. خاص طور پہ ہمارے ہاں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اٹیچ واش رومز ہیں. جی جی, تو ہم اور یہ بڑی یعنی کہ ناپسندیدہ چیز ہے. اچھا, پہلے آپ دیکھ لیں کہ پہلے گھر سے دور ہوا کرتے تھے, یعنی کہ اگر جدھر آپ کے بیڈ روم ہے یا رومز ہیں ان سے دور کر کے آخری کونے پہ ہوا کرتے. جی جی بالکل, ایک واش روم, اور اب ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم, اور واش روم تو ہمیشہ کے لیے نیگیٹیوٹی کا مسکن رہتے ہیں. صحیح, جو بھی شیاطین جنات ہیں وہاں پہ چھپنا اپنا وہ سمجھتے ہیں مشغلہ. اچھا, کیونکہ ادھر آ کے ہم نے اپنی جو بھی رفع حاجت کے لیے ہم نے جانا ہے تو ہمارا ظاہری بات ہے وہ سارے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں, تو وہ چیزیں جو شیطانی جنات ہیں وہ وہاں پہ بسیرا کر لیتے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز نا ہم نے سن رکھی ہے, مطلب میں نے دیکھا بھی ہے بہت سے لوگ نا, میں نے دیکھا بال اکٹھا کرتے ہیں, یہ جو سر کے بال ہوتے ہیں نا نہر میں سے اکٹھے کرتے ہیں, پکڑے بھی گئے تھے کچھ لوگ. ایسے کون کون سے پریکاشنز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں کہ ہم جادو سے بچ سکیں؟ جی اسد بھائی, سب سے پہلے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا جو کہ ایک حدیث مبارکہ سے بھی میں بیان کیا گیا کہ آپ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس کو جی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سویا کرتے تھے. بندہ ہر طرح کے جادو جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب جو آلریڈی لوگ ان کا شکار ہو چکے ہیں وہ بیچارے بڑی پریشانی میں, اور ہم نے جتنی پوڈ کاسٹ کی ہیں مختلف جگہوں پہ ہم نے عام اجازتیں دی ہیں. اچھا, کہ آپ نعت علی شریف کا وظیفہ کریں, آپ سورہ مزمل شریف کر لیں, سورہ طارق کر لیں, سورہ فلق ناس کر لیں. جو شخص کسی ایک عمل کی بھی ٹھیک زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اسد بھائی وہ علاج معالجہ کرنے کا اہل ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کہ ایک بندہ ہے جس کی جادو کی وجہ سے اس پہ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوئی ہے, کیا ضروری ہے کہ وہی وظائف کرے گا, وہی کرے گا, اس کے بدلے یا اس کے لیے کوئی اور وظائف کر سکتا ہے, اس کا قریبی رشتہ دار, اس کا کوئی قریبی دوست اس کے لیے وظائف کر کے اس پہ دم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ کسی چیز کے عامل ہو جاتے ہیں اور آپ کو علاج کی اجازت مل جاتی ہے ٹھیک ہے, پھر تو آپ کسی کا بھی علاج کر سکتے ہیں. صحیح, لیکن ابتدائی طور پہ ہم یہ کسی کو اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کا واسطہ ان نادیدہ قوتوں سے پڑتا ہے جن کو آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے. ایسے دشمن سے پڑتا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے. وہ آپ کے ایک ایک کاروائی پہ نظر رکھے ہوتا ہے, آپ کے مورچے کا بھی اسے پتا ہے, آپ کے ویپرز کا بھی اس کو پتا ہے, لیکن آپ اس کے آگے اندھے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ ہمارے پاس وہی ہمارا کلام پاک الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کی نصیحتیں اور جو کلام پاک ہے وہ بس جائے تو وہ پڑھیں, اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کریں. اگر جو بہتر ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھا معالج دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی شخص, یہ میری ایک اپنی رائے ہے, جو شخص بھی اسد بھائی پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے وہ علاج معالجہ نہیں کرتا. پھر اچھا, یہ قدرتی بات ہے. دیکھیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کام لیتے ہیں علاج معالجے کے درمیان. جب ان کو پتا ہوگا آپ کے مرشد کریم کی مہربانی سے کہ آپ جادو جنات کا علاج فی سبیل اللہ کر رہے ہیں, ٹھیک, تو ان سب چیزوں میں برکت آ جاتی ہے. جب آپ ان سے ایک وہ لے رہے ہیں, فیس بھی لے رہے ہیں, ان کو چارج بھی کر رہے ہیں, تو پھر وہ اس جیسی برکت اٹھ جاتی ہے. صحیح. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی آپ کے نزدیک اچھے, اب جیسے ہمارا طریقہ ہے ہم صرف درود ہزارہ اور یا اللہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھیں اور مجھے کریں, بس ہم سے ایک دفعہ رابطہ کر لیں, یہ 2 تسبیحیں یہ پڑھیں, باقی اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے. خود لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے 10 دن یہ تسبیح کی ہے اور آپ نے ساتھ
یہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مہربانی کر دی ماشاءاللہ۔ اچھا، اپنے کاروبار والی جگہ کو یا اپنے گھر کو کس طرح سے ہم سیف رکھ سکتے ہیں جادو سے اور اس کے شر سے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس میں میں گزارش کرتا چلا جاؤں، سب سے پہلے تو برکت کے لیے درود پاک لگائیں۔ ٹھیک ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جو کہتے ہیں یہ ہماری دکان نہیں چلتی، تسخیر نہیں ہے، دیکھیں درود پاک سے زیادہ تسخیر کسی عمل میں نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی بڑا سا درود پاک لکھوا لیں، ٹھیک ہے، اس سے کندہ کروا لیں یا ویسے کوئی لے لیں، وہ اپنی شاپ پہ لگائیں، ٹھیک، اس سے بے شمار میں کہتا ہوں فیض و برکات نصیب ہوں گی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اچھا، جو بندہ اس کو 313 مرتبہ یا 111 مرتبہ روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی دکان پہ کسٹمر کی کمی نہیں رہتی، صحیح، کسٹمر کی کمی نہیں رہتی۔ اور اگر آپ ہمارے دیا ہوا جو ہم نے آپ کو بیان کیے ہوئے ہیں پہلے حصار کے مال، ان میں سے کوئی ایک عمل کر لیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اپنی دکان کو حصار میں رکھیں، انشاءاللہ فیض و برکات بھی ہوں گی، حفاظت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم و فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے بتایا کہ کاروبار میں رکاوٹ کے لیے ہوتا ہے، جسمانی امراض جو ہوتے ہیں ان کے لیے جادو کا استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی لوگ جادو کا استعمال کرتے ہیں؟ اسد بھائی یہ تو شیطان کا پسندیدہ کام ہے کہ شادی شدہ جوڑے کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا۔ صحیح۔ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ بھائی شادی سے ایک دن پہلے تک میں بالکل ٹھیک تھا، اس کے بعد اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے ازدواجی معاملات نبھا سکوں، اس کو ہم کہتے ہیں نس بندی۔ ٹھیک ہے، یہ خبیث لوگ نس بندی کر دیتے ہیں مریض کی، وہ کہتے ہیں یار ساری زندگی میں ٹھیک تھا، ایک دن پہلے مجھے کیا ہو گیا، میں اپنے، یا یہ شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لوگ نس بندی کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ آج کل بڑا چلا ہوا ہے حکیموں والا، ٹھیک ہے جی، لوگ اس طرف تو جادو ٹونے کی طرف اس حوالے سے توجہ دیتے ہی نہیں ہے کہ کیا جادو ہمارا اسی مقصد کے لیے۔ صحیح۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، اور ہمارے حکیم کیا کرتے ہیں آج کل پتہ ہی ہے آپ کو، بالکل، جب ان کی آپ میڈیسن کھاتے ہیں 15 دن کے بعد آپ ٹھیک ہونے کی بجائے اپنی کڈنیز کو بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی یہ لوگ ان امراض کا شکار ہیں، اور یہ دیکھیں میاں بیوی کے تعلق میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ میں تناؤ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک خاتون ہے وہ سوچتی ہے کہ میری تو آگے پوری زندگی ابھی پڑی ہے، تو وہ کس مصیبت میں پھنس جاتی ہے۔ اس لیے بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ لڑائی جھگڑا۔ ہمارے ہاں میاں بیوی آتے ہیں کہ میرا میاں میرے سامنے آتا ہے تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو کچا چبا دوں، اچھا، مجھے اتنی اس سے نفرت ہے۔ جب یہ میرے سامنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے سے دفعہ دور ہو جائے۔ یہی میاں کہتا ہے کہ بھائی میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اسمیل آتی ہے، مجھے ایسے الٹے سیدھے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں بس بھاگوں میں یہاں سے، اس کمرے سے باہر نکل جاؤں۔ یہ ساری شیطانی کارنامے ہیں۔ اور شیطان جب اس کا کوئی چیلا آ کے اس کو کہتا ہے کہ بھئی میں نے اس میاں اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا کر دی ہے، تو شیطان جب تخت لگاتا ہے سمندر پہ تو وہ اس کو اپنی ٹانگ پہ بٹھاتا ہے، یعنی کہ اسے بے انتہا خوش ہوتا ہے کہ تم نے تو بڑا کام کا کام کیا۔ صحیح ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، جب شادی کا ذکر آتا ہے تو وہ انزائٹی شروع ہو جاتی ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ کیا جادو ہوتا ہے یا؟ جی بالکل، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے۔ اس طرح کے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی جب بھی ان کے سامنے شادی کا نام لو تو ان کو انزائٹی، ڈپریشن، عجیب سی الجھن ہو جاتی ہے، اور والدین کہتے ہیں کہ بیٹا تو اچھا ہے، تو لیکن یہ اتنی زبان درازی اس معاملے پہ پتہ نہیں کیوں کر دیتا ہے، نہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے ادھر کرنی ہے یا ادھر کرنی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ یہ بھی جادو ٹونے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں، آپ کے پاس کیسز آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ آپ سے شکایت کرتے ہوں گے کہ جی ہمیں جادو کا مسئلہ یہ ہے وہ، کتنے پرسنٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کتنے پرسنٹ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو میڈیکل کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ سمجھ کے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جادو کا مسئلہ ہے؟ تو یہ ذرا بتا دیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کے کندھے بھاری ہو رہے ہیں یا اس کو میڈیکلی کوئی پرابلم آ رہا ہے، تو کیا صرف وہ دم اور علاج کروائے یا وہ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کروائے؟ دیکھیں اسد بھائی، دنیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہاؤ دی ہے، ٹھیک، اب سمجھدار ہو چکی ہے۔ اب جو لوگ سوشل میڈیا سے ہمیں دیکھ کے، میڈیا پہ دیکھ کے ہم سے رابطہ کرتا ہے، تو
डेफिनेटली उनके साथ कुछ चीजें चल रही होती हैं। अब आम कुछ बेसिक चीजें वो खुद ब खुद पता चल जाती। ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया जी जी। कि नींद का डिस्टर्ब हो जाना, गंदे ख्वाब आने, गंद आना ख्वाब में, कोई इस तरह की मखलूक नजर आनी, नेगेटिविटी नजर आनी आपको। कुछ लोग तो कहते हैं जी हम जहाँ पे भी जाते हैं मैं देखता हूँ गंद ही गंद है, नाली है और ये सब नेगेटिविटी की निशानी है। वो पता चल जाता है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बल्कि मैंने तो ये नोट किया है कि जो लोग ज़हनी अमराज के साथ हमारे पास आते हैं वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं, बाज़ का तो ऑपरेट तक करवा चुके होते हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं कि भाई आपका ये मसला नहीं है, ठीक है, आपका ये मसला है, आप किधर फिरते रहे। यानी कि दोनों तरह की आवाम आती है, अब इसमें वो नहीं है। लेकिन ऐसा होता है जो हमारे पास लोग आते हैं वो वाकई इन चीज़ों का शिकार होते हैं। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब हम उनको जिक्र अज़कार देते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको मेहरबानी फरमा देते हैं। रुसार भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप वो अपना सवाल कर सकते हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में आपके जो सवाल हैं उनके जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।